खुदावंद का शुक्र उसके नाम की तारीफ हो क्योंकि वही हमद सिताइश और तारीफ के लायक है। नाजरीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपको प्रोग्राम मिसाली घराना में खुशामदीद कहते हैं और हम खुदावंद की दिल से शुक्रगुजारी करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, आप बरकत पाते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम आपके लिए है और ये आपके घर के लिए है। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब आप फ़ोन पर रब्ता करते हैं और आप बताते हैं कि इस प्रोग्राम के ताल्लुक से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, आप बरकत पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है, आज के इस टॉपिक में भी आप बहुत बरकत पाएंगे। प्रोग्राम में जो आज का टॉपिक है वो है ख़ानदान में माँ बाप का किरदार। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए बहुत खूबसूरत कपल हमारे साथ है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की जानी पहचानी शख्सियत हैं, MGM चर्च के चेयरमैन हैं और बतौर बिशप जो है वो अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। मोहतरम जनाब बिशप शाहिद मूसा। बिशप साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया हमें मिसाली घराना प्रोग्राम के लिए। एजिक TV के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है, सराहा जा रहा है। तो हमारी दुआ है कि खुदा इसी तरह आपको भी इस्तेमाल करता रहे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बिशप साहब। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ बिशप साहब की मिसेस मौजूद है, उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सिस्टर जी। जी सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी शादी को कितना अरसा हो गया, कितने बच्चे हैं आपके और बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं? हमारी शादी को 21 साल हो गए हैं और हमारे 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। और ये सारे पढ़ रहे हैं, बड़ा बेटा और बेटी O लेवल्स कर रहे हैं और छोटा बेटा 7th क्लास में और उससे छोटा 1 में है। और ये जिस्मानी तालीम के साथ साथ रूहानी तालीम में भी बढ़ रहे हैं और खुदा हम सबों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत है। जैसे कि आपने बताया कि आपके बच्चे जब एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चों की तरबियत में माँ का क्या किरदार है? सिस्टर जी, माँ क्या कहते हैं ना कि बच्चे की पहला स्कूल या पहली दर्स का वो माँ है। तो माँ के वसीले से अगर माँ अच्छी तरबियत देगी बच्चों को तो वो जिस्मानी तालीम में भी आगे बढ़ेंगे और रूहानी तालीम में भी वो आगे बढ़ेंगे। जिस तरह मूसा की माँ थी कि उस दौर में हुक्म था कि इस्राएली जो बेटे पैदा होते थे उन्हें कत्ल कर दिया जाए, मगर मूसा की माँ ने अपने बेटे को कई महीनों तक छुपाए भी रखा और फिर उसकी तरबियत भी ऐसी की कि एक टाइम आने पर उसने फ़िरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया और खुदा ने मूसा के वसीले से इस्राएल कौम को फ़तह दिलाई, गुलामी में से निकाला। तो आज की माँ को भी मूसा की माँ की तरह अपने बच्चों की तरबियत करने की ज़रूरत है कि जिस तरह आज दुनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किलें, परेशानियाँ, चैलेंजेस हैं, तो अगर माँ तरबियत बच्चे को बाइबल के मुताबिक देगी तो फिर वो क्या कहते हैं कि इन चैलेंजेस पर काबू पा सकते हैं और उनके बच्चे एक मूसा की तरह एक अच्छे रूहानी लीडर बन सकते हैं। तो माँ को खुद भी बाइबल की तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है और जब वो तालीम हासिल करेगी या बाइबल को पढ़ने वाली, समझने वाली होगी तो फिर ही वो अपने बच्चे की तरबियत कलाम के मुताबिक कर सके। और जब हम कलाम के मुताबिक करेंगे तो फिर हमारे बच्चे दुनिया में भी और आने वाली ज़िंदगी में भी एक अच्छा मकाम हासिल करेंगे। जी सिस्टर जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें अपने बच्चों की परवरिश जो है वो कलाम के मुताबिक करना चाहिए। तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर रही हैं? सिस्टर जी, जिस्मानी तालीम के साथ साथ रूहानी तालीम बहुत ज़रूरी है। हमारा डेली चर्च लगता है, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों के साथ चर्च में जाएं, तमाम इबादत अटेंड करें। घर में भी उन्हें सुबह के टाइम, रात को सोने से पहले हम प्रेयर करते हैं क्योंकि जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी कुछ नहीं कर सकते। उनको ये नमूना देने के लिए हम खुद भी बैठ के दुआ करते हैं, उनके साथ कलाम की बातें भी शेयर करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम लोगों की ज़िंदगी जो है वो कैसी होनी चाहिए। हमने जिस्मानी ज़िंदगी में बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है। हम अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तरबियत देते हैं, चर्च आते हैं, उनके साथ बैठकर गुफ्तगू करते हैं, दुआ करते हैं ताकि हमारे बच्चे सीखें और खुदा के नाम को जलाल दें। जी सिस्टर जी, जैसे कि आप एक खादमा भी हैं, एक माँ भी हैं, तो आप कलीसिया को जो तालीम दे रही हैं आप वैसे ही अपने बच्चों की जो है वो परवरिश जो है वो कलाम के मुताबिक कर रही हैं। तो सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। जी पास्टर जी, आप क्या पूछना चाहेंगे? जी बिशप साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि खुशहाल घराने के लिए बाइबल मुक़द्दस बाप के किरदार के मुतालिक हमें क्या तालीम देती है? मैं समझता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक भी और बाप का अगर हम
میننگ دیکھیں تو باپ کا مطلب ہے پہلا. جی جی. اور یہ سایہ کے 38ویں باب میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. وہاں پہ لکھا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو تیری سچائی کی خبر دے گا. تو باپ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے بچوں کی بہتر طور سے تربیت کر سکتا ہے. صحیح. باپ کی طرح کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کے کلام کے مطابق جو ماں باپ ہیں ان کی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی تعلیم دے. آج بہت سارے چیلنجز ہیں, بچے ناکام ہیں اور نہ وہ ایجوکیشن میں ترقی کر رہے ہیں, نہ وہ بزنس میں ترقی کر رہے ہیں. صحیح. اور کسی طرح سے بھی جو ہے وہ چیلنجز اس لیے ہیں کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے. جو بات آپ کو مجھے 18-20 سال کی عمر میں پتہ چلتی تھی, آج وہ بات 5-6 سال کے بچے کو پتہ ہے. اور یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے چیلنجز ہیں. اور آج کی جو نسل ہے یہ اتنی لاغر ہو چکی ہے, اتنی سست ہو چکی ہے کہ آپ ایک سروے کے مطابق جو سن 2000 کے بعد جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ کم کھانے والے, کم کام کرنے والے, سست اور کاہل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سروے ہے, پورے ورلڈ پہ سروے کیا گیا کہ 2000 سال کے بعد جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ سب سے زیادہ سست, سب سے زیادہ نکمے, سب سے زیادہ کمزور اور کم کھانے والے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے ہمیں سوشل میڈیا کا ایک کردار نظر آتا ہے, جہاں پہ پوزیٹیو بھی ہے. اگر 10% پوزیٹیو ہے تو 90% نیگیٹیو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. اس کے لیے بائبل میں سے بڑی خوبصورت بات ہمیں ملتی ہے کہ یشوع پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے, شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا کیا ہو, دھیان ہو, اور تو احتیاط کر کے اس سب پر عمل کر, پھر تو خوب کیا ہوگا, کامیاب. وہاں پہ کامیابی کے ساتھ خوب کا لفظ استعمال کیا گیا. اس کا مطلب ہے صرف کامیابی نہیں بلکہ سونے پہ سہاگا کیا ہے, خوب کامیاب. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بچوں کے ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو دوسری تعلیم تو دے دیتے ہیں, اچھے اچھے اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں, اچھے اچھے ٹیوشن سینٹر ہم دیکھ لیتے ہیں. بچہ صبح سے دوپہر تک اسکول جاتا ہے, پھر جیسے ہی آتا ہے 2 گھنٹے کے وقفے کے بعد وہ ٹیوشن چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اسی پہ ہی بس فوکس کرتے ہیں کہ بس بچہ جو ہے وہ ہمارا اچھے اسکول جا رہا ہے, اچھی ٹیوشن سینٹر جا رہا ہے. اور جو بائبل کی جو تعلیم, جو کامیابی کی کتاب ہے, جو کامیاب کرنے والی تعلیم ہے, شاید ہم اس میں بچے کے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھے اسکول میں نہ بھیجیں, اچھے ٹیوشن سینٹر میں نہ بھیجیں, اچھے اسکولوں میں بھی بھیجیں, اچھے ٹیوشن سینٹر میں بھی بھیجیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک تعلیم دینے کے لیے ایک وقت مقرر کریں جہاں پر ہم ان کو بائبل کی تعلیم دیں, کیونکہ بائبل کی تعلیم کے بغیر بچے کامیاب نہیں ہو سکتے. فرض کرے ایک بچہ ایم اے کر کے, بی اے کر کے جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے, ایم اے کر کے, بی اے کر کے, پی ایچ ڈی کر کے اسے کوئی کام ہی نہ ملے, وہ آوارہ پھرتا رہے, تو اس کی تعلیم کا کیا فائدہ ہے. تو کامیاب ہم کرنا چاہتے ہیں بچوں کو, تو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں بائبل کی تعلیم کو کمپلسری ترین تعلیم بنانا ہے. یہ لازمی ہونی چاہیے. اگر یہ بائبل کی تعلیم لازمی نہیں ہے تو پھر اس بات کو یاد رکھیں, ہمارے بچے کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اتنا خوبصورت میتھڈ بائبل میں, ایک میں حوالہ پڑھوں گا بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے, استثنا اس کا 6واں باب اور اس کی جو ہے وہ 6 آیت میں لکھا ہے, اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پہ نقش رہیں. یہ کہہ رہا ہے ماں باپ کہ پہلے یہ باتیں تیرے دل پہ نقش رہیں, یعنی باپ کے دل پہ, ماں کے دل پہ. اور پھر 7ویں آیت میں وہ کہہ رہا ہے اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. اگر بائبل میں لکھا ہے جو بات اندر ہے, جو دل میں, وہی منہ پہ آتی ہے. اور اگر ماں باپ کے اندر کلام ہے تو پھر وہ اولاد کے ذہن نشین ہوگا. اور اگر ماں باپ کے اندر کچھ نہیں ہے, اگر ماں باپ کے اندر ہی گند بھرا ہوا ہے, ماں باپ کے اندر ہی جو ہے وہ دنیا داری بھری ہوئی ہے, تو پھر وہ ظاہری بات ہے جو ان کے اندر ہے وہ اولاد کے ذہن نشین ہوگا. تو پہلی بات ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ذہن نشین کرائے کیا, خدا کا کلام. اور خدا کے کلام کو
جو ذہن نشین کرانے کے 4 طریقے 7ویں آیت میں بتایا گیا. پہلا طریقہ کیا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ تو ان کو گھر بیٹھے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ راہ چلتے. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ صبح کو اٹھتے وقت. اور چوتھا طریقہ کیا ہے؟ رات کو لیٹتے وقت. ٹھیک ہے. اب بائبل میں یہ 4 میتھڈ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک بچے کو آپ نے بائبل کی جو باتیں ہیں 4 طریقوں سے سکھانی ہے. پہلی بات لکھا ہے گھر بیٹھ کر. دوسری بات لکھا ہے راہ چلتے. تیسری بات لکھا ہے رات کو سوتے وقت. اور چوتھی بات لکھا ہے صبح کو اٹھتے وقت. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ماں باپ اپنے بچوں کو ان 4 طریقوں سے بائبل ان کے ذہن نشین کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے ضرور اس بات کو پک کریں گے. کیونکہ اتنی زیادہ توجہ ہم نہیں دیتے. آج ہر بچہ جو ہے وہ موبائل سے چمٹا ہوتا ہے اور موبائل سے پتہ نہیں کیا کچھ وہ سیکھتا ہے اور وہ اس کے ذہن نشین ہوتی ہیں. تو آج بہت زیادہ چیلنجز ہیں. تو ماں باپ کو چاہیے استثنا 6 باب کی 7ویں آیت کے مطابق اپنے بچوں کو جو ہے وہ رات کو سوتے وقت جو ہے وہ کوشش کریں کہ وہ دعا کر کے سوئیں. صبح اٹھے تو پھر بھی پوچھے کہ دعا کرنی ہے کہ نہیں کرنی, آپ نے دعا کی ہے کہ نہیں کی. اور جب ہم اس طرح سے بچوں پہ تھوڑا سا فوکس کریں گے, کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا, بائبل کہہ رہی ہے کہ 4 طریقوں سے بچوں کے ذہن نشین باتیں کرتی ہیں. تو جب آپ ایک بات 4 طریقوں سے سکھائیں گے بچوں کو تو میرا ایمان ہے پھر وہ جس طرح مثال کے حصے میں لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے, پھر لکھا ہے وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوبصورت میتھڈ بائبل میں ہمیں بتا دیا گیا اپنے بچوں کو سکھانے کا. ٹھیک ہے. تو جب بچے اگر اس طرح سے ایک بچے کی تربیت کی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر خداوند کے فضل سے وہ خداوند کو جان بھی لیں گے, خدا کو پہچان بھی لیں گے, اور پھر وہ خوب کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے, اور ماں باپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. بہت زبردست بشپ صاحب, اپنے بائبل مقدس میں سے باپ کے کردار کے تعلق سے بات کی, ماں کے تعلق سے بھی آپ نے کہہ دیا کہ دونوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی جو پرورش ہے وہ اس طور سے کرے, راہ چلتے اٹھتے بیٹھتے انہوں نے ان کی تربیت کرنی ہے کلام سے, اور کلام جو ہے وہ سب سے پہلے ہے. اور میں دیکھتا ہوں بشپ صاحب کے بائبل مقدس میں یشوع کی زندگی ہمارے سامنے, اور یشوع نے بہت خوبصورت کہا, وہ کہتا ہے کہ اب رہی میری اور میری گھرانے کی بات, اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو خدا کی پرستش کریں گے. تو یشوع جو ہے اس نے بھی بطور باپ جو ہے یہ ذمہ داری قبول کی ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے, میں باپ ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے. تو ایک باپ کا جو کردار ہے کہ وہ یہ ذمہ داری لے اور اپنے بچوں کی پرورش جو ہے وہ اس طور سے کرے کہ سب سے پہلے خدا کا کلام, اور پھر دنیا کے باقی جتنے علوم ہیں وہ ٹھیک ہے وہ بھی ہم نے دلوانے ہیں, وہ ایجوکیشن بھی دلوانی ہے, لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام کو پہلا درجہ دینا ہے. اور باپ کا بڑا کردار ہے ایک بچے کی کامیابی میں. مجھے یاد آتا ہے کسی شخص نے کہا کہ باپ دی ہلا شیری شیر بنا دین تے, کن تے تھاپی مار دلیر بنا دین تے, وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے, دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے. تو باپ جو ہے وہ جب ایک تھپکی دیتا ہے نا ایک بچے کو تو بشپ صاحب وہ بچہ جو ہے وہ دلیر ہو جاتا ہے, اس کو ہمت مل جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں نالائق سے نالائق بچہ جو کہتا ہے نہیں پڑھتا, اگر باپ اسے تھپکی دے, اس کو ہمت دے کہ میرا بیٹا کر سکتا ہے, میری بیٹی کر سکتی ہے, ایک باپ کی تھپکی اسے نالائق بیٹی کو نالائق بیٹے کو لائق بنا دے گی. اسے پتا ہوگا میرا باپ میرے ساتھ کھڑا ہے, اور باپ اگر دعا کرنے والا ہو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے. باپ تھپکی بھی دے اور ساتھ دعا کرے کہ میری بیٹی تو کامیاب ہو جائے گی اور خداوند تجھے کامیاب کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کی دعائیں جو ہیں اس کا جواب خدا دیتا ہے. اور ایوب کی طلب سے ہم دیکھتے ہیں ایوب پہلے باب میں کہ وہ اپنے بچوں کے شمار کے موافق وہ دعا بھی کرتا تھا, اور قربانیوں کا ذکر بھی ہمیں وہاں مل رہا ہے. تو آج بہت سے والدین جو وہ قربانی شاید دینا نہیں چاہتے اور دعا کرنا نہیں چاہتے. یہی وجہ ہے کہ پھر ان کے لیے سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں ہوتا. وہ پھر قسمت کا رونار ہوتے رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کی قسمت میں شاید ناکامی ہے. یہ جو ماں باپ قسمت کا رونار ہوتے ہیں اور خود محنت نہیں کرتے, ذمہ داری نہیں لے رہے, دعا نہیں کرتے یا تربیت پہ توجہ نہیں دے رہے اور اپنا کردار ادا نہیں کر رہے, ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں جی, میں جو ماں باپ قسمت کا رونار ہوتا ہے, میں ایک مثال دینا چاہوں گا. لومڑی کو جب انگور نہیں ملے تو اس نے کہا کھٹے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ماں باپ قربانی دینے کا جذبہ نہیں رکھتے تو وہ پھر ظاہری بات ہے ان کو پھر کچھ اور تو ان کو سمجھ نہیں آتی, پھر انہوں نے یہی کہنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ باپ کو جو ہے وہ ماں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قربانیاں دے. جیسے ایوب کا زبردست آپ نے ذکر کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ بڑا مشکل تھا اس کے لیے. وہ صبح سویرے اٹھتا اور ہر بچے کے شمار کے موافق لکھا ہے وہ قربانی دیتا.
تو اسے کئی گھنٹے لگ جاتے ہوں گے ایک جانور کو ذبح کرنے میں, باندھنے میں, اس کا گوشت تیار کرنے میں, پھر خدا کی حضوری میں اس کو قربانی کو پیش کرنے میں. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ آج خدا کا شکر ہے, خداوند یسوع مسیح کے کفارہ کے باعث ہم جو ہے وہ بچڑے اور بکرے کی قربانی سے آزاد ہے. آج صرف ایک قربانی ماں باپ نے دینی ہے اور وہ ہے ٹائم کی. اور افسوس کی بات ہے کہ آج ٹائم کی قربانی بھی ماں باپ نہیں دے رہے, تو وہ بس لومڑی کی طرح یہی کہتے جا رہے کہ انگور کیا ہے, کھٹے ہیں, ہماری قسمت ہی خراب ہے. میں سمجھتا ہوں اگر قربانی دیں, ٹائم کی قربانی ماں باپ دیں, تو بہت ساری تبدیلی آ سکتی ہے اور بچے جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. جی جی. سو ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مثالی گھرانہ. ملتے ہیں بریک کے بعد. کیا آپ کے پاس اپنے خاندان کے لیے شاندار خاندانی رویا ہے؟ کیا آپ اپنے خاندان کو اول درجہ دیتے ہوئے اپنے بچوں میں مثبت عادات کو منتقل کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے ازدواجی بندھن میں وفاداری سے بندھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ اپنے گھرانے کو ایک مثالی گھرانہ بنانا چاہتے ہیں؟ خداوند یسوع نے کہا, جیسا درخت ویسا ہی پھل, جس گھر میں پھوٹ پڑ جائے وہ قائم نہیں رہ سکتا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مثالی گھرانہ. جی سسٹر جی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو مائیں بچوں کی پرورش نہیں کرتی ان کے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ جی سسٹر, جس طرح بائبل مقدس میں امثال کے حصے میں لکھا ہے کہ جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے وہ اپنی ماں کے لیے غم ہے. تو جب بائبل ہمیں سکھاتی ہے تو پھر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم جسمانی اور روحانی تربیت دونوں نہیں کرتے تو پھر ہمارے بچے آوارہ, نشئی, مطلب کہ ناکام بن جاتے ہیں. اور وہ جب بچے ناکام ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ کے لیے غم کا ہی باعث بنتے ہیں, کیونکہ یہ خدا کی میراث ہے جو خدا اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ بائبل مقدس کے مطابق ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ بائبل مقدس جب سکھاتی ہے, کیونکہ یہ ہمارے راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے. جب ہم بائبل کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو پھر وہ ایک اچھے انسان بنتے ہیں. اور اگر ہم تربیت نہیں کریں گے, انہیں چرچ نہیں لے کے جائیں گے, دعا کے لیے نہیں کہیں گے, چرچ نہیں جائیں گے تو وہ کلام کو نہیں سنیں گے, اور جب کلام نہیں سنیں گے تو پھر وہ جسمانی دنیا داری میں کھو کر اپنے آپ کو ضائع کریں گے, اور جب ضائع ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ماں باپ کے لیے پریشانی کا ہی باعث بنتے ہیں. تو اس لیے میں ماؤں کو اسپیشلی یہی کہوں گی کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت ضرور بائبل کے مطابق کریں. اگر چھوٹے ہیں تو انہیں سنڈے اسکول بھیجیں, بڑے ہیں تو انہیں چرچ لے کے جایا کریں, تاکہ ان کے بچے جسمانی زندگی میں بھی کامیاب ہوں اور روحانی طور پر بھی کامیاب ہوں. تو بچوں کی تربیت بہت ضروری. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر وہ آوارہ, بگڑے ہوئے, پریشان, دکھی, ناکام انسان بن کر سامنے آئیں گے. اس لیے بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے. جی سسٹر جی, واقعی بچوں کی تربیت جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. تو آپ نے بہت اچھا بتایا کہ اگر ہم بچوں کی جو ہے پرورش جو ہے کلام کے مطابق نہیں کرتے تو پھر وہ نشئی ہو جاتے ہیں یا رستوں میں کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں. تو پھر واقعی اگر ہم بچوں کی پرورش کلام کے مطابق کریں گے تو وہ ہماری قوم کے لیے جو ہے وہ اچھے لیڈر ثابت ہوں گے. جی بالکل. تو جی پاسٹر جی, آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی, میں یہاں پر سب سے پہلے تو بات کرنا چاہوں گا اور ساتھ بشپ صاحب سے پوچھنا بھی چاہوں گا. بشپ صاحب, کسی شخص نے مجھے بتایا کہ ان کے بزرگ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ وہ پودے کبھی نہ لگاؤ جن کی تم رکھوالی نہ کر سکو. پودے اتنے ہی لگانے چاہیے جن کی تم اچھے سے رکھوالی کر سکو, دیکھ بھال کر سکو. تو ان کا اشارہ تھا اولاد کی طرف کہ بچے اتنے ہی پیدا کرنے چاہیے جن کی آپ اچھے سے پرورش کر سکیں. تو بطور باپ اور ماں ہمیں اس پہ بھی تھوڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے. اگر خدا نے ہمیں 3 بچے دیے ہیں اور آپ نے خدا میں سے 3 ہی مانگے تھے, یا 4 بچے ہیں آپ کے 4 ہی مانگے تھے, تو پھر اب چاروں کی پرورش جو ہے وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری میں شامل ہے. تو جو ماں باپ بچے تو خداوند سے لے لیے, اور میں اکثر دیکھتا ہوں جب اولاد چاہیے ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں بشپ صاحب کرو دعا, پاسٹر صاحب کرو دعا کریں ہمارے لیے آپ. اور پھر وہ خود بھی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں آپ سے, اور ہم سے دعائیں بھی کروا رہے ہوتے ہیں کہ آپ شفایت کریں, خدا ہم پہ رحم کریں, خداوند ہمیں اولاد دے. جب اولاد ہو جاتی ہے تو جب تربیت کی باری آتی ہے تو تب وہ اپنی ذمہ داری سے ہمیں غافل نظر آتے ہیں. تو ایسے غافل والدین کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں جی, میں ایسے والدین کے لیے جو ہے وہ یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر خدا نے آپ کو اولاد دی ہے تو یہ میراث کے طور پر دی ہے. تو اگر میراث کر کے خدا نے دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی رجسٹری ہے نا, یا کوئی سونا چاندی ہے,
ہم اس کو بڑا چھپا کے رکھتے ہیں جہاں تک کسی کی پہنچ نہ ہو. ایسے ہی تو بائبل مقدس کے مطابق یہ جو اولاد والی میراث ہے نا، یہ سونے چاندی رجسٹریوں سے، زمین جائیداد سے کیا بڑھ کر ہے. ایسے ہی تو ہمیں ان کی بھی جو ہے وہ حفاظت اور رکھوالی کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے. اگر ہم اس میں راز کی حفاظت نہیں کرتے تو پھر اس بات کو یاد رکھیں کہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ چوری نہ ہو جائے. صحیح. اور اگر یہ چوری ہو گئی تو پھر سمجھ لیں کہ پھر ماں باپ کے لیے ساری زندگی کے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے. تو جس طرح میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا، چیلنجز ہیں بہت سارے. ہاں جی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ماں باپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر خدا نے اولاد دیا ہے تو ان کے ساتھ پراپر اپنا ٹائم سپینڈ کریں. ٹھیک ہے. جب ٹائم ایک ایسی چیز ہے جب آپ اپنی اولاد کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اولاد کو سکھانے کا موقع ملتا ہے. تو میں اپنے گھرانے میں، اپنے خاندان میں جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتا ہوں. ہمارے 4 بچے ہیں تو خداوند کے فضل سے، پہلے بیٹا بیٹی تھے میرے دونوں، تو ہماری عادت تھی دونوں میاں بیوی کی، ہم صبح سویرے دعا کرتے تھے صبح اٹھ کے، اور ہم بچے ہمارے چھوٹے ہی تھے لیکن ہم ان کو کہتے تھے ہم لیڈ کریں. کبھی بیٹی لیڈ کرتی تھی، کبھی بیٹا لیڈ کرتا تھا. تو اسی طرح وہ ہم ان کو اس طرح سے اپنے ساتھ، ہمارے ساتھ بیٹھنے کا بھی ان کو موقع ملتا تھا، ان کو تعلیم و تربیت کرنے کا بھی موقع ملتا تھا. تو اب خدا ان کے فضل سے 4 بچے ہیں ہمارے، تو ہم ضرور صبح سویرے، کیونکہ میں بھی فل ٹائم خدمت میں ہوں، اور خداوند کے فضل سے جو ہے وہ لاسٹ سیٹرڈے جو گزرا ہے تو ہمارے 4 بچے ہمارے ساتھ صبح 5 بجے کی میٹنگ میں ہمارے ساتھ تھے. تو ہم ضرور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے صبح دعا کی ہے یا نہیں کی. ہم ان سے پوچھتے ہیں چھوٹے بچے سے. بڑے بچوں کو تو پتہ ہے، ہمارا ایک بیٹا ہزیل ہے جس نے پالنا کی کنونشن میں کلام بھی سنایا، اس نے 11 سال کی عمر میں، اور کافی سارے چرچز میں بھی وہ خدا کے کلام کی خدمت کرتا رہا ہے. تو یہ سارا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے سے ہی ہے. تو میں اسپیشلی میری بچوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے جب ہم پریئر کرتے ہیں اور پھر بچوں کے ساتھ کلام کی ڈسکشن کرتے ہیں، اور ہم ان کو انکریج کرتے رہتے ہیں، دعا کریں، بائبل کو پڑھیں. میں اگر اپنی بات کروں تو میری والدہ نے میری ایسی تربیت کی جس کی وجہ سے آج میں خادم ہوں. تو جس طرح مجھے یاد ہے کہ میں 4تھی جماعت میں تھا جب میں نے بائبل کو پیدائش سے پڑھنا شروع کیا. تو یسوع کے فضل سے جب میں 6ٹھی جماعت میں گیا تو پیدائش سے مکاشفہ تک میں نے بائبل پڑھ لی تھی. اور یہ جو اثر ہے یہ اس تربیت کا ہے جو میری ماں نے مجھے کی. اور میں اکثر گواہی دیتا ہوں اپنی والدہ کی. میری والدہ مبشرہ ہیں، چرچ میں ہمارے ساتھ خدمت میں بھی ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے تعلیم اور تربیت دینے والی جو ہے وہ میری ماں ہے. اس نے مجھے بائبل پڑھنے کی طرف لگایا. اور میں پھر صبح سویرے جب اسکول جاتا تھا، میری شروع سے عادت تھی، میں اتنی دیر تک آئینہ نہیں دیکھتا تھا جب تک میں دعا کر کے بائبل نہیں پڑھ لیتا تھا. یہ بچپن میں یہ کنسیپٹ تھا، میری والدہ نے میرے اندر ڈالا ہوا تھا. رات کو دعا کر کے سونا ہے اور صبح اٹھ کر اسکول جانے سے پہلے کیا پڑھنی ہے؟ بائبل پڑھنی ہے. اور یہی وجہ تھی کہ میں نے جو ہے وہ 6ٹھی جماعت میں جب میں آیا تو میں نے پیدائش سے مکاشفہ تک بائبل پڑھ لی تھی. اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ جس طرح سے ہمیں تربیت دی گئی ہے، ہم ہر روز، کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ دعا کے بارے میں، کلام کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے. تو ہمیں یہ میراث میں ہمیں ملی، میری والدین سے مجھے یہ چیز ملی، آگے ہم اپنے بچوں کو بھی یہ چیز دے رہے ہیں. اور جب ہم اس طرح سے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں گے، اسپینڈ کریں گے، دنیا جو ہے وہ آپ کے بچوں کو بہت کچھ دے سکتی ہے، لیکن خدا کی جو پہچان ہے وہ والدین نے بچوں کو دینی ہے. اور والدین نے جب خدا کی پہچان دینی ہے تو وہ اسی صورت میں ہے جب آپ ان کے ساتھ وقت کیا کریں، اسپینڈ کریں، وقت آپ گزاریں. تو میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں. ویسے خدمت میں بہت زیادہ میں مصروف ہوں. میں نے دعا کا جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ایک ٹائم رکھا ہوا ہے جس میں ہم خدا ان کے فضل سے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کو تلقین کرتے ہیں. جب ہمارے چھوٹے بچے تھے 2 ہمارے پاس، سسٹر سلطانہ کوئٹہ سے آئیں، تو چرچ میں انہوں نے دیکھنا باقاعدگی سے ہم ساری فیملی مل کر دعا کرتے تھے. تو وہ بڑی امپریس تھی اس بات سے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ 8 دن وہ ہمارے پاس جب ایونجلزم کے لیے آتی تو وہ دیکھتی تھی کہ ہم بچوں کے ساتھ باقاعدہ صبح اٹھ کر
ہم دعا کرتے تھے اور ایک بچہ ہمارا لیڈ کرتا تھا، ساری میٹنگ کو چلاتا تھا. تو یہ چاروں بچوں پر ہم نے یہ بات جو ہے وہ اپلائی کی ہوئی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ بچوں کو شروع میں ٹرین کرتے ہیں، ان کو تعلیم تربیت دیتے ہیں، تو پھر آپ کے بچے جو ہیں وہ خدا کو بھی پہچان جاتے ہیں اور پھر وہ خدا کی راہوں پر چلنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں. ہمارے بچوں کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں، چھوٹا بچہ اس کو کھڑا کر دیں اسٹیج پہ وہ لیڈ کرے گا، کیونکہ ہم نے ان کی ہیزیٹیشن ختم کر دی ہے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے اور ان سے لیڈ کروا کے دعائیں کروا کے. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح سے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک مہارت بھی حاصل کریں اسٹیج میں کھڑا ہونے کی، اور پھر وہ اپنے اندر سے اس ہیزیٹیشن کو بھی ختم کریں، تاکہ اگر خدا کے پلان میں ہے کہ وہ بچے خدا کی راہ پر چلے تو انہیں کوئی مشکل نہ ہو، بلکہ وہ آسانی سے خدا کے راستے میں بھاگے اور دوڑے اور خدا کا کام کریں. پریز گاڈ. بشپ صاحب بہت اچھا آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کیسے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ماں کا جو کردار ہے اپنی والدہ کا اس کے تعلق سے بھی آپ نے بتایا، ان کی جو وہ خوبی ہے اس کے تعلق سے آپ ذکر کر رہے تھے. تو مجھے بتائیے گا کہ سسٹر جو کہ بطور ماں بھی اپنی وہ ذمہ داریوں کو پورا کر رہی ہیں، آپ کی مسز ہیں، تو ان کی کوئی خوبی بتائیں جو ناظرین کے لیے ایک اچھی ماں بننے میں مددگار ثابت ہو. میں اپنی مسز کے تعلق سے یہی کہوں گا کہ یہ جو ہے وہ بڑی پولائٹ ہے بچوں کے ساتھ، نرم دل ہیں. تو سختی کے معاملے میں میں ہوں، باقی یہ نرم دل ہیں بچوں کے ساتھ. تو بچے ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. تو بچوں کو خداوند کے گھر میں بھیجنا اور دعا کے تعلق سے ان کی رہنمائی کرنا، چھوٹے میرے بیٹے کی کلام کے تعلق سے رہنمائی کرنا، حزیل کی، اس میں اس کو کلام تیار کروانا، اس کے ذہن نشین کرانا. جب پالنا میں مجھے یاد ہے کہ جب اس نے کلام سنانا تھا تو روحانی جنگ اس کا ٹاپک تھا، تو کافی لینتھی میسیج تھا، تقریباً 10-12 پیج تھے اتنے بڑے بڑے. تو جو پھر انہوں نے اس کو ذہن نشین کروائے اور اس کا پہلا میسیج تھا وہاں پہ. تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا جو ہے وہ کردار اس میں ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک والدین کا ہاتھ نہ ہو بچوں کی تعلیم و تربیت میں کسی کام میں بھی تو وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بچوں کے ساتھ یہ اپنی زندگی گزارتی ہیں، اور مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ یہ بچوں کو خدا کے تعلق سے گائیڈ کرتی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں اہم ہے. پریز گاڈ. خدا برکت دے. بشپ صاحب سمرا آپ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی پاسٹر صاحب میں سسٹر جی سے پوچھنا چاہوں گی کہ بشپ صاحب کی کوئی ایسی خوبی بتائیں کہ جو مثالی باپ بننے میں ناظرین کی مدد کرے. بشپ صاحب بہت اچھے انسان تو ہے ہی، مگر ایک باپ بھی اچھے ہیں کہ یہ بچوں کی بے جا طرفداری نہیں کرتے. جس بات پہ انہوں نے ڈانٹنا ہے، سختی کرنی ہے، وہ کرتے ہیں. جہاں پر پیار کرنا ہے وہاں پر پیار کرتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اسپیشلی مائیں وہ غلطی پہ بھی پیار پوچھا کر جاتے ہیں، مگر بشپ صاحب کی عادت یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ جو بہت غلط ہے نا وہ فوراً بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے غلطی کی ہے. اور کلام کے لحاظ سے وہ ہر روز ان کی تربیت ڈیلی کرتے ہیں کہ دعا نہیں کی، سستی کی ہے، پنش بھی کرتے ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں. تو یہ مجھے ان کی عادت اچھی لگتی ہے کہ وہ کلام کے لحاظ سے اپنے بچوں کی تربیت نا بالکل صحیح کر رہے ہیں. جی سسٹر جی خدا آپ کو برکت. بشپ صاحب میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں، سسٹر جی آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں، اور ناظرین ہم امید رکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام سے آپ نے بہت برکت پائی ہوگی. آپ سکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہیں. آج کے ہمارے مہمانوں کی جو بات آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی، ضرور ان نمبرز پہ رابطہ کریں، ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سی بات سب سے زیادہ اچھی لگی. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آج کا جو پروگرام ہے مثالی گھرانہ بننے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا. اس کے علاوہ میرے ہاتھ میں آپ کتاب دیکھ رہے ہیں مثالی باپ، یہ خدا کے خادم گریگری سلیٹن کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کو شائع کیا فیمس پاکستان نے. یہ کتاب بھی آپ کے لیے مثالی گھرانہ بننے میں مددگار ثابت ہوگی. جو اس کتاب کو خریدنا چاہتے ہیں سکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہیں، رابطہ کریں، اس کو خریدیں، پڑھیں اور خدا ان سے برکت پائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم نے سیکھا کہ خاندان جو ہے اس میں ماں باپ کا جو کردار ہے وہ کیا ہے، عضو بائبل مقدس باپ کا کیا کردار ہے، اور ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے بھی آج ہم نے سیکھا. اور بچوں کے ساتھ ہمیں وقت گزارنا چاہیے، اور جو ذمہ دار والدین ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کے بچے پھر کیسے ہوں گے.
सो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने आज के प्रोग्राम से बरकत पाई। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखते रहे प्रोग्राम मिसाली घराना, ओनली ऑन आइज़िक टीवी।